आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के खूबसूरत बंधन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाजरीन को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि खुदाए मुताल आपको हमेशा अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अल्लाह ताला कोई गम न दे आपको सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को जो है वो बढ़ लाए और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर दे, इलाही आमीन। और नाजरीन, ये बंधन का खूबसूरत प्रोग्राम आप देखते हैं हर संडे को इतवार की सपहर 3 से 4 बजे के दरमियान, और हम आपके लिए लाते हैं रिश्ते। जी, अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते तलाश कर रहे हैं और आप उसमें हमारी मदद चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें मंडे टू थर्सडे किसी भी टाइम 6 बजे के बाद रिंग कर सकते हैं और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वाकई हकीकत में देख रहे हैं, सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम आपकी बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। तो जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं मंडे टू थर्सडे। और मैं जो हूँ आपके साथ आईडीज़ आज शेयर करूँगी। आज के आईडीज़ में आपको जो भी आईडी पसंद आए उसको आप नोट कर लें और फिर मुझे फ़ोन के ऊपर राब्ता करके तो आप उसके बारे में मज़ीद तफसीलात जो है वो जान सकते हैं। बंधन का प्रोग्राम रिश्तों के हवाले से है और इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। आप फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप एक अपने बच्चों की प्रोफाइल और एक फ़ोटो जो है वो मुझे अरसाल करते हैं और उसके बाद आप अपनी डिटेल बताते हैं कि आप किस तरह का जो है वो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक मुख्तसर सी 14 पाउंड फ़ीस जो है पेपाल के ज़रिए भी आप जो है वो पे कर सकते हैं, या हमारे MCR जो हेड ऑफिस है हमारा मैनचेस्टर में, वहाँ उसका नंबर 24 आवर्स जो है वो चलता रहता है आपके स्क्रीन पे। तो आप उनसे भी राब्ता कायम करके कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, या आप जब मुझे रिंग करते हैं तो आप तब भी जो है वो कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट 14 पाउंड ये 1 ऑफ फीस होती है, और ये भी आपके सदका जारिया की तरह जो है वो काम करती है। क्योंकि जब आप इस चैनल जो कि आपका मददगार है, जो कि इतने खूबसूरत अंदाज में तबलीग दीन कर रहा है, तो जब आप इसकी मदद करते हैं तो वो आपका सदका जारिया बन जाता है। तो ये है मुख्तसर सा प्रोसेस, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो भी बहन भाई जिन्होंने अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं की है, वो हमारे MCR हेड ऑफिस को फ़ोन करके वो पे कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं आज की प्रोग्राम की तरफ और बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख्वाहर, हमारी बहुत ही प्यारी हरदिल अजीज़ ज़ाकरा अहले बैत भी शामिल होती हैं, जो हमारी बड़ी खूबसूरती के साथ इस्लाह फरमाती हैं, रहनुमाई करती हैं। तो मैं उनको जो है इस आज के प्रोग्राम में शामिल हाल करती हूँ और उनको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी और आपकी जानी पहचानी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की हमशीरा सैयदा मुना बुखारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक दफ़ा फिर आज के इस प्रोग्राम में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मैं अपनी तरफ से और हिदायत के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बड़ी मेहरबानी है, आपका भी शुक्रिया। जी, हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है खुशहाल ज़िंदगी के हवाले से। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए मज़ीद चंद ऐसी चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हम शायद उस पर ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से जो है वो रिश्तों में बिगाड़ पैदा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बंधन का प्रोग्राम है, इससे न सिर्फ आप के साथ हम आईडीज़ जो है वो शेयर करें और रिश्तों में आपके माविन बने, लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों की मजबूती, खूबसूरती और रिश्तों की चाशनी को भी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी जो है वो मिठास पैदा करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो पिछले हफ्ते से चल रहा है, खुशहाल ज़िंदगी, हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को किस तरह खुशहाल बना सकते हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिसके पे हम चल के अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बना सकते हैं और मजबूत
मजबूत रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स नेक और साले अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बशर्त या वो मोमिन हो, इसे हम दुनिया में भी पाकीज़ा जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में भी ऐसे लोगों को इनकी अज्र इनके इस कार के खैर अज्र अजीम जो है वो इनायत फरमाएंगे। तो खुदावंद ताला का ये इरशाद है कि कोई भी अच्छा काम करेगा, और अच्छे काम करना इससे मुराद ये है कि हम सबसे पहला तो हम अपने घर को जो है वो सही करें, देखें कि हमारे घर में जो चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से रिश्तों में कमज़ोरी पैदा हो रही है। आपने देखा होगा कि हर घर में नाचाकी है, हर घर में रिश्ते टूट रहे हैं, हर घर में जो है कुछ ना कुछ वो है। तो हम इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे, और मैं थोड़ी सी जो मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हुए फिर अपनी आलमा साहिबा से इस हवाले से जो है वो हम मजीद इस्लाह अपनी करने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा है कि ज़िंदगी के राजों की हिफाजत करने के लिए हमें तालीमात आइमा मासूमीन से बहुत ताकीद मिलती है कि एक दूसरे के ताल्लुक़ यानी एक दूसरे के ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए उनके मुताल्लिक़ जो बातें होती है उनको आप जो है वो राज में रखें। और इसके साथ ही शौहर और बीवी का रिश्ता इतना नाजुक रिश्ता होता है, गो कि एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता है, बहुत ही पाको पाकीज़ा रिश्ता है और बहुत ही मजबूत और ख़ूबसूरत रिश्ता है। लेकिन शौहर और बीवी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के असरार राजों की हिफाजत करे, और बीवी अपने शौहर के राजों को और शौहर अपनी ज़ौजा के राजों को किसी महफिल, किसी दावत में, किसी प्लेटफॉर्म पर उसको जो है वो बयान न करे, ताकि शीरनी और मुस्तहकम जो है वो खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बन सके। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपनी ख्वाहर से कि ख्वाहर के भी मैंने अभी इतनी तमहीदी जो है वो गुफ्तगू जो है वो की है, वो किया है। तो आप मुझे बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि राजों की जो है वो पासदारी करना कितना ज़रूरी है, और अगर हम ना करें तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट जो है ख़तरनाक तरीके से निकल सकते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे मज़मून की तरफ इशारा किया वाक़ई। और आइमा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सिलसिले में फरमाते हैं कि लोगों के दरमियान अपने राज अफशा करते हो, अपनी मुसीबत बयान करते हो तो अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाओ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सिर्फ भलाई है, और जो भी बुराई है वो हमारी हम की वजह से हमारे तक पहुंचती है। तो असल में बात दरअसल ये है कि लोगों के दरमियान बैठकर अपने घर की बातें करना, शौहर की बुराई खोलना, वो हमारे लिए मुसीबत का, नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि लोगों की ज्यादा और बात कम करें। ज़बान खुलेगी तो घर की बातियां, इन बातों से आपको निजात मिलेगी। वैसे भी खामोशी जो है ईमान को बरकरार, बहरहाल इंसान जो है वो करे, लेकिन कोई बामानी बात होनी चाहिए, कोई अखलाकी पहलू होने चाहिए। लेकिन बाहर अगर जहन में ख्यालात आ रहे हैं क्योंकि ये फिर नुकसान का बायस हो सकता है, वही अफराद जो आज आपके खैर खा हैं, जो आज आपके वेल विशर्स हैं, कल को यही राज इस्तेमाल करके वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। हो सकता है कल को आपके अपने ससुराल वालों से हालात अच्छे हो जाएं, शौहर से हालात अच्छे हो जाएं, लेकिन लोग आपके लिए खुदा ना खास्ता नुकसान का बायस बन सकते हैं। आपकी इज्जत खराब हो सकती है कि ये वही खातून है कि जो कल तो बुराइयां अपनी मुसीबतें, तो ये अच्छी चीजें नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में इतने बुरे हालात नहीं होते, तो लोगों के दरमियान अपने घर की बातें बताने की जरूरत नहीं है। क्या खाया, क्या पकाया, क्या लड़ाई हुई, क्या डांटा, क्या किया। तो ये बातें बेसिकली जो है वो बाज़ औक़ात इंसान के लिए फ्यूचर अच्छा है उसका किरदार नहीं रह सकता। आप जितना अपनी जबान को खामोश रखेंगे उतना ही साबिरीन में आपका शुमार। और
کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں اگر کہ ہم اگر بات کرتے ہیں، اگر چھوٹی سی بات بھی ہم نے کر دی اپنے گھر والوں سے، اپنے سسرال کی، تو کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیا امکانات ہیں کہ کیا حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، صاحب نہج البلاغہ جناب امیر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احسن علیہم ورفض ما فی ایدیہم، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے اپنے اعزاء و اقربا میں ان پر احسان کرو اور ہرگز ان سے کوئی توقع نہ رکھو۔ تو اگر ہم یہ کہ اپنی طرف سے احسن عمل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے ہیں، تو چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے گھر والے ہوں، چاہے کوئی بھی افراد و مومنین ہوں، آپ اپنی طرف سے اچھا عمل انجام دیجئے، لیکن ان سے توقع نہ رکھیے۔ اور یہی پھر جب ہوتا ہے ہم توقع رکھتے ہیں اور وہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترتے، پھر ہم لوگوں کے درمیان ان کی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے، یا آرنوں کے کیا نفسیات ہوتی ہے اس وقت۔ تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان باتوں کو بھول جائیں اور آپ کی یادداشت میں یہ سب چیزیں نہ رہیں کہ فلاں وقت میں فلاں لوگوں کے سامنے آپ نے اس طرح سے یہ سارے راز کہے تھے، لیکن کل کو ہو سکتا ہے یا 10 سال کے بعد جب آپ کے بچے بڑے ہوں، آپ رشتوں کے لیے نکلیں، تو افراد کے ذہن میں وہ باتیں رہ جائیں۔ تو انسان مومن جو ہوتا ہے نا، وہ دانا ہوتا ہے اور وہ دور کی سوچتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے اذہان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھیں، لوگوں کے درمیان کسی کی بھی بات مت کیجیے، تو کیونکہ یہ ہمارے ہی لیے پھر باعث ذلت ہو جاتی ہیں، چیزیں واپس پلٹ کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ کیونکہ اچھائی بھی پلٹ کے ہمارے پاس آتی ہے، کسی کے ساتھ ہم اچھا کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے، یہ مکافات عمل ہے زندگی، وہ واپس وہ اچھائی پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو آج آپ کسی کی برائی کر رہی ہیں، آج آپ کسی کی غیبت کر رہی ہیں، اپنے رازوں کو کھول رہی ہیں، اپنے گھر کے حالات لوگوں کے درمیان بیان کر رہی ہیں، چاہے وہ لوگ دوسرے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہمارا میکا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے سسرال کی باتیں، اپنے شوہر کے راز اپنے میکے میں بھی جا کے ڈسکس کریں، کیونکہ آپ کو راز رکھنا آنا چاہیے۔ یہ بددیانتی میں، یہ خیانت میں آ جاتا ہے کہ آپ کسی کا راز نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اور پھر آپ کی اور مومن کے لیے یہ ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں کہ مومن کے لیے ایک دنیا میں ہی عذاب یہ ہے کہ جس باتوں کو وہ دوسروں سے منسوب کر رہا ہوتا ہے، خدا نخواستہ جو ایسی باتیں، جو غیبتیں، جو برائیاں، جو ایسے افراد سے، تو وہ اس وقت تک مر نہیں جاتا جب تک کہ وہ برائیاں خود اس میں نہ آ جائیں، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ذلیل ہو۔ تو کوشش کریں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، مت اپنی زبان کو یہ کہ قبر کے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھوں کی طرف دھکیل دیں، نہ ہی اپنے آپ کو خدا کے سامنے اس طرح سے شرمندہ ہونے دیں۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ زبان ہی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ جنگلی درندہ ہے، اگر اس کو قابو میں نہیں رکھو گے تو تمہیں خود کو ہی مار ڈالے گی، تمہیں ہی کاٹ کھائے گی۔ بہرحال اس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے رازوں، اور اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے جو لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کی خامیاں، ان کے راز اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو، اور اس میں قبرستان میں دفن کرتے جاؤ اپنے پیاروں کی باتیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی تشہیر مت۔ جی، یہ تو ہو گئی کہ وہ باتیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں جب شادی ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط ترین کر سکتی ہیں، کہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس برائی کے زمرے میں نہیں لاتے، کہ ہم چغلی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو شاید مسئلہ ہو، اور ہم اپنے والدین سے یا اپنے گھر والوں سے اس کی تھوڑی سی رہنمائی چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ اس مسئلے کو دیکھ کے اور ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ تو ایسے ان حالات میں کیا آپ کہیں گی کہ وہ بچیوں کو اپنے کس سے ڈسکس کریں؟ وہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے اپنے سسرال میں، تو وہ کس سے آپ وہ ڈسکس کر سکتی ہیں اگر اپنے گھر والوں سے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے گھر والے تو پہلا وہ ہوتے نا سورس آف کسی بھی طریقے سے، تو کیا وہ کریں پھر؟ ہاں جی، دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کی محبت میں اس کا گھر بسانے کی بجائے الٹا اجاڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کو کیوں ایسے کر دیا، ہماری بیٹی سے ہی کام کیوں کروائے جا رہے ہیں، اور
یعنی ہمارے گھر میں تو اسے پھولوں کی سیج پہ رکھا جا رہا تھا, وہاں جا کے بیچاری 24 گھنٹے کام میں ہی پڑی رہتی ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں گھر بسنے والا نہیں ہے. آپ کو بہت ہی تحمل کے ساتھ, بہت صبر کے ساتھ, اگر بیٹی گھر آ کے آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتی ہے, اور بعض اوقات جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا, تو بچیوں کے ذہن میں اتنے زیادہ میچور بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کس سے بات کریں. اور بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ہی والدین سے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے, اور بے جا دوستوں میں اور باقی رشتہ داروں میں جو ہے ہر بات نہیں کرنی چاہیے, راز افشا جیسے ہم نے ابھی کہا نہیں کرنی چاہیے. تو اگر ماں باپ سے بات کر لی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ان کو آگے سے چاہیے کہ وہ ایسا مشورہ دیں, بالکل باعث نہ ہو کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر گھر میں مشکل حالات ہیں تو اسے سکھائیے کہ بیٹا اس چیز کو آپ کو ایسے ڈیل کرنا ہے. آپ کو ہرگز یہ نہیں کہ اب ان کی بات ہی بری لگ گئی ہے کہ ساس تو جو ہے وہ مجھے 24 گھنٹے مجھے ہی آوازیں دیتی رہتی ہیں, یا میری سارے کام میری گردن پہ ڈال دیے گئے ہیں اور میں ہی بس اب کو ملی ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان سے بتائیے کہ بیٹا آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے اسٹیبلش ہونے میں کسی جگہ پہ, جیسے آپ نئی جگہ پہ رہتے ہیں جا کے, تو بڑے صبر تحمل کے ساتھ, وہ آپ کے بزرگ ہیں, اور کیوں بیٹیوں کو ایسے کر دیا. اگر ماں گھر میں 24 گھنٹے اپنی بیٹی کو ڈانٹتی رہتی ہے, وہی اگر دوسرے گھر میں ساس اگر کچھ کہہ دے تو وہ کیوں ساس کا فگر اس کے لیے بن جاتا ہے. وہ بھی ماں ہے, اور اس کے ڈانٹنے میں کوئی برا نہیں منانا چاہیے, اس کو بھی اپنی ماں سمجھیے. اور جو ہے شوہر کے رشتے دار, ذی القربی حقہ, قرآن مجید کا اعلان ہے کہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو. تو وہ آپ کے قرابت داروں میں آ جاتے ہیں, آپ کی سسرال میں. اتنا ناراض ہونے کی, ان کی ہر بات کو مائنڈ کرنے کی, ہر بات کو اٹھانے کی, کہ میری نند آتی ہے تو اس کو تو بہت پیار کیا جاتا ہے, ہر کام مجھ سے کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اب آپ اس گھر کا حصہ ہیں. آپ کی نند اس گھر کا حصہ نہیں ہے, وہ اس کا دوسرا گھر ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ جو مجھے اس طرح سے اکنالج اگر نہیں بھی کیا جا رہا, تو جیسے گھر ماں باپ کئی دفعہ اکنالج نہیں کرتے, تو کیا وہ ماں باپ نہیں ہے؟ وہ پھر بھی آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے لیے وہ سوچتے ہیں, آپ کے لیے درد رکھتے ہیں. تو ساس سسر بھی اپنے ہی ہیں, شوہر ان کی وجہ سے جو رشتہ ہے آپ ان والدین ہی سمجھے. تو بہرحال گھر کے بزرگ اس چیز کو بلکہ سمجھیں, کیونکہ بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں. تو بزرگوں کو بڑے ہی تحمل سے, بہت سمجھداری کے ساتھ بچی کی اس چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنا چاہیے. شروع میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا, یہ بعد میں زیادہ مسائل بن جاتی ہیں. شروع میں اس کو بہت عقل مندی کے ساتھ ڈیل کیا جائے انشاءاللہ. یعنی کہ ایک ماں کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے, کہ جب ایک ماں سمجھدار ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کو اسی طرح کا مشورہ دے گی, سمجھداری کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ, کہ اس کا گھر جو ہے وہ بسا رہے. اور ایک بے وقوف ماں جو ہوگی, وہ ظاہر بات ہے وہ ایسا مشورہ دے گی کہ وہ اس کا گھر جو ہے, بستا ہوا گھر بھی جو ہے وہ اجڑ جائے گا. اور ہم نے بہت سارے ایسی کیسز دیکھے ہیں کہ میاں بیوی میں تو اتنے اختلافات نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ ماں باپ نے اس کو اس طرح سے نرچر کیا ہوتا ہے, اور اس طرح سے اس کے دماغ میں باتیں ڈالی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ تباہی کا اور جھگڑے کا اور فساد کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں. تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک سمجھدار ماں جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ اپنی بچی کو سمجھائے کہ کیا طور طریقے ہوتے ہیں. اور سیکھنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے, لڑکی کو جب گھر میں جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کو اگنور, یعنی کہ صبر, تحمل, ٹالرنس جسے ہم کہتے ہیں, وہ چیزیں جو ہوتی ہیں میں کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہیں ہر رشتے کے لیے. لیکن اسپیشلی جب ایک لڑکی جو ہے وہ بیوی بنتی ہے اور بہو بنتی ہے اور اپنے گھر جاتی ہے, اس میں ٹالرنس جو ہے وہ, آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل, اس لیے کہ جو شادی شدہ رشتہ ہے یہ کمپرومائز بھی ہے. آپ نئے رشتے میں داخل ہوئے ہیں, آپ کو ہر طرح سے یہ نہیں ہے کہ ایک طرفہ قربانیاں چل رہی ہیں. شوہر ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے, سسرال والے کے بیڈ روم بھی تیار کر کے دیا ہے, الگ سے باتھ روم کا انتظام کیا ہے آپ کے لیے, وہ ہر طرح سے لائف کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کے نخرے ختم ہونے پہ نہیں آ رہے ہیں کہ بھئی میرا تو اس طرح گزارا نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو یہ تھا, ہمارے گھر میں تو فلاں تھا. ادھر سے ایک تو اوپر سے یہ فون جو ہے یہ اچھی چیز بھی ہے, اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بس خدا ہی جو ہے وہ بس اس بات کا میں کیا کہوں یہاں پہ جملہ نہیں کہنا چاہتی ہوں, لیکن یہ کہ بچیاں 24 گھنٹے چھوٹی سے چھوٹی بات فون پر ماں کو جو ہے فوراً میسج بھیجا جا رہا ہے, لے بھائی یہ ابھی میں صفائی کر کے ہٹی تھی اور یہ جو ہے نا یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. بچی کو بسنے کے لیے جو ہے کوئی مشورہ نہیں دیا جا رہا ہوتا, الٹا اس کی پرواہ میں ایسے ایسے جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ اس کا گھر اجاڑ سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ فون پہ, ایک تو یہ بہت زیادہ فون پہ رہنے کی وجہ سے مسائل بھی بہت زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں,
تو کوشش یہ کریں کہ بچی کو اسپیس دیں، اور اس کو یہ نیا ماحول ہوتا ہے، جہاں نیا گھر ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. ہم بھی کہیں نئی جگہ پہ جا کے رہنے لگے تو فوراً ہی ہمارے لیے کوئی پھولوں کے ہار لے کے نہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے، جا کے ہمیں وہاں پہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ انسان پیچیدگیوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ پھر سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. تو لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، اس کے ساس سسر ہے، انہیں بھی تکلیف ہے، ان کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے. تو آپ اس طرح سے پکچر اس کے ذہن میں مت بنا لیں کہ پتہ نہیں اب اپنے بچی کو ہم نے کن کے ہاتھوں میں پھینک دیا اور کیا ہو گیا اور ہماری بچی کا کیا بنے گا، ہم نے ایسے پالا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ بالکل بھروسہ رکھیے، اپنی پرورش پہ بھروسہ رکھیے. بچی کو اسپیس دیجیے، 24 گھنٹے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے آج کیا پکایا تھا، کس نے پکایا، کتنے کام کرنے پڑ گئے، ایسے سوالوں سے اجتناب کیجیے. بچی جب بھی فون کرے، اپنی اس کی پرابلم ہے تو وہ آپ کو فون کرے، آپ اس کو بس آرام سے جواب دیجیے تاکہ وہ گھر میں بسنے کی کوشش کرے. پھر بعد میں مائیں شکایت کر رہی ہوتی ہیں، نہیں جی بھائی ہم نے تو بچی دے دی تھی اور آگے سے یہی نہیں ملا، وہ نہیں. تو آپ کی انٹرفیئرنس بھی کتنی زیادہ تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور بچی کے کوشش کریں کہ ذرا دور رہیں، اس کو بسنے کے خود سے. پڑھی لکھی ہے بچیاں ہماری آج کل کی، سمجھدار ہیں، تو اس کو اپنے طریقے سے جو ہے گھر بسانے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فون کا جو ہے ظاہر بات ہے پازیٹیو وہ بھی ہے اور نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں فون اتنا یوز کرنے کے. لیکن جب ہم فون کے اوپر بات کرتے ہیں اپنے والدین سے یا کسی سے بھی اس مسئلے کے اوپر جو کہ ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس اینگل سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں جس سے آپ اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں یا جس انداز سے آپ کہہ رہی ہیں، اور ان کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ سچویشن کو آن دا گراؤنڈ دیکھیں تو بہت ہی مختلف جو ہے وہ سچویشن ہوگی، لیکن جس طرح سے بیان کی گئی ہے اور سنی گئی ہے اور پھر اس کا اس اعتبار سے مشورہ دیا گیا، وہ چیزوں کو جو ہے وہ بگاڑ دیتا ہے. بڑے اچھا آپ نے انداز سے کہا کہ واقعی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور دوسری ایک بات میں نے یہ اکثر نوٹ کی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیریزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جیسی شادی ہوتی ہے تو پہلے سے حالانکہ حالات دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے شادی جب ہوتی ہے تو کتنی دفعہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوتا ہے سب، لیکن پھر وہ کمپیریزن شادی کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں تو ایسی چیز ہے، آپ کے گھر میں ایسی نہیں ہے، ان کے گھر میں ایسی چیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ کی کمپیئر جو ہے وہ اچھی چیزوں کو بھی کرتے ہیں اور بری چیزوں کو بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر بری چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، بہت اچھی طرف اشارہ کیا ماشاء اللہ آپ نے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جب رشتہ کر رہے ہوں اس وقت آپ کو دیکھنی چاہیے، اور بلکہ کوشش کریں کہ 1-2 بار ایک دوسرے کے گھر بھی آئے جائیں تاکہ پتہ چلے ماحول کیسا ہے، بچی کہاں رہنے والی ہے. بعد میں ایسی باتیں کرنا تو بہت ہی چھوٹی سوچ والوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایسی باتیں اور کمپیریزن کرنا، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات، جہالت کی نشانیاں ہیں ایسی باتیں. تو بہرحال دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جو مادی چیزیں ہیں ان کے حساب سے کبھی بھی اپنی بچی کے ذہن میں یا بچے کے بھی ذہن میں ایسی بات نہیں ڈالنی چاہیے. مادیت تو بالکل ہی انسان کی پستی کو جو ہے وہ پستی کی طرف لے جاتا ہے. تو کوشش کرنی جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ اپنے بابا کے گھر سے جب علی مرتضیٰ کے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی ان کے لیے کوئی ایسا ماحول انتظار نہیں کر رہا تھا کہ وہاں پہ پردے لگے تھے اور قالین بچھے تھے، اور سادہ ماحول تھا رسول اسلام کے گھر میں، اور سادہ ہی ماحول علی مرتضیٰ کے گھر میں، کہ جو بہشتی ماحول چھوڑ کر آئے تھے زمین پہ تو انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. تو بس یہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی مادیت کو نہ ڈالیں کہ ارے فلاں نے تو لباس اتنا مہنگا پہن رکھا ہے، فلاں کا تو گھر ہی اتنا اچھا ہے. تو عجیب و غریب نفسیاتی سی چیزیں بچوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ اچھا جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کا گھر بھی بڑا ہوتا ہے، وہ ان کی گاڑیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے. تو حالانکہ یہ بڑا ہونا نہیں ہے، بڑا آپ اپنے ذہن سے ہوتے ہیں، آپ کی جہالت ہے یہ کہ آپ بچوں کو ایسی چیزیں فیڈ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے شادی سے پہلے 1-2 بار مل لیں اور بچی کو سمجھائیں کہ لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر طرح سے ماشاءاللہ خوش اخلاق ہے، آپ کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو بنائیے، آہستہ آہستہ اپنے گھر کے ماحول کو ویسے بنائیے جیسا آپ کو پسند ہے. آپ جوڑیے پیسے، نہ خواہ جو ہے وہ کپڑوں پہ اور زیور پہ پیسے لگا لگا کے خواہ پیسے ضائع نہ کیجیے. یہی پیسے جوڑ کے اپنے گھر کو سجائیے سنواریں. تو بچوں کو بلکہ ایسی ڈیولپ کرنے والی چیزوں کی طرف ان کے ذہن کو مائل کیجیے، اور نہ ان کو بتائیے کہ ارے ہمارے گھر میں تو فلاں چیز تھی، اپنی بیٹی تو ہم نے پتہ نہیں کن غریبوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور ان کا تو ٹی وی چھوٹا ہے، ہمارے گھر میں تو بڑا ٹی وی تھا، ہماری بیٹی کو تو بڑی اسکرین کی عادت. یہ ایسی گھٹیا اور چھوٹے ذہن کی باتیں جو ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں.
بلکہ بیٹی کے ذہن میں دوسری چیزیں ڈالی کہ بیٹا اس گھر میں جا کے بھی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے، آپ کا حجاب خراب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا ہے محرم اور نامحرم کا خیال رکھنا ہے، ساس سسر آپ کے والدین کی طرح ہے، وہ محرم ہے، ان کی ویسے ہی عزت کیجیے گا کہ جیسے آپ ہماری کرتی تھی، شوہر کا خیال رکھے، اس کی ٹائمنگ کا خیال، یہ نہ ہو کہ وہ گھر آ جائے تھکا ہارا کام سے اور آپ یہ نا وہ باہر خریداری میں مصروف ہے، ایسی چیزوں کی تربیت دیجیے، نہ کہ کمپیریزن اور یہ چھوٹی چیزیں جن کا زندگی میں کوئی معنی نہیں ہے، ہوں، تو یہ زندگی بگاڑ ہی سکتے ہیں، بہتر نہیں کر سکتے۔ ہوں۔ ایک اور آخری سوال کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ پرابلمز جو ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا، ان کو جو ہے وہ پرابلم کی جو ہے وہ صحیح سے اس کو ہینڈل کرنا، یہ چیز ہم کس طرح سے اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ چیز بچوں میں آگے نا، پرابلم سالونگ، جیسے ہم اپنے میتھس کے سوال کرتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو 11+ کے لیے ایگزامس کے لیے جو تیار کرتے ہیں ان کو پرابلم سالونگ سکھائے، تو اصل زندگی میں جو ہے وہ پرابلم سالونگ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو نہیں سکھائی جاتی ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے اپنے بچوں میں جو تربیت کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ پرابلم کو سالو کرنا آئے تاکہ وہ ان کی زندگی جو وہ بہتر بن سکے؟ ہاں نہیں، ماشاء اللہ بہترین آپ نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ شروع دن سے ہی اپنی زندگی کو آرگنائز کر لیتے ہیں تو پرابلمز آئیں گے نہیں، کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے ہمیں تسلی دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، اگر شوگر ہو بھی گئی ہے تو یہ زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوا ہے، آپ ایکسرسائز بھی کیجیے، اب کھانا آپ وہ نہیں کھا سکتے، میٹھے پہ کنٹرول رکھیں، تو اس کی باتوں سے ہی ہمیں اتنا ڈھارس ہو جاتا ہے کہ ارے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس لائف سٹائل چینج ہوا۔ تو لیکن بعض افراد جو جاہل ہوتے ہیں انہیں بتایا وہ آپ کو پہلے سے ہی ختم کر دیتے ہیں، ارے شوگر ہو گئی بس اب تو تم ختم ہونے والے ہو، اب تو بس زندگی ختم ہو گئی، اینڈ ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بات کا، دیکھا نا، ایک طرف ڈاکٹر جو سمجھدار ہے وہ اچھی طرح بات کر رہا ہے، دوسری طرف کچھ افراد آپ کو ایسے مرنے پر جو ہے نا انہوں نے آپ کو ڈال دیا۔ تو یہی عالم شادی کے بعد ہے، شوہر کو صرف ایک کھانا پکانے والی یا بچوں کی ماں یا کوئی ایسی نہیں چاہیے، اس کو وہ خاتون چاہیے جو اس کی ہم سفر بن سکے، اس کی ہمراز بن سکے، وہ اس کو اکنالج کرے کہ وہ آج گھر آیا ہے، بہت ہی مار کا مار کے آیا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ گھر آ کے بتانا چاہتا ہے آج فلاں سواری بیٹھی اور آج یہ ہوا، وہ اس کی باتیں سنیں، اس کی دلجوئی کریں، اس کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، اور گھر میں اس کی جب آپ اتنا زیادہ اس کو ٹائم دیں گی تو ایسا موقع آئے گا کچھ ہفتوں کے بعد کہ اس کا آپ کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے گا، کہ وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے بغیر مجھے کپڑے نہیں ملتے، اس کے بغیر میں شام کو مجھ سے جو ہے وہ گھر آنے کو جی نہیں کرتا اگر وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، یعنی ایسا ماحول کریٹ کر دیں، یہی ایثار ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی پریشانیوں کے بھی، جیسے گھر میں شوہر داخل ہوا اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنا ایک لمبا سا ایٹم بم جو ہے وہ پھاڑ دیا اس کے سر پہ کہ بھئی بچے رو رہے تھے، گھر میں مشکلیں تھی، میں کام کر کر کے یہ ہو گیا، شکل آپ کی عجیب و غریب ٹی بی کے مریض جیسی بنی ہوئی ہے، لباس بھی ہے، وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اتنی محنت کس کے لیے کر رہا ہوں جب گھر کا یہ حال ہے۔ تو یعنی ایسی بن جائیے کہ گھر کا ماحول اور آپ کا اخلاق، آپ کا پیار، آپ کی لگن، آپ کا اکنالج کرنا شوہر کی، اس کی ساری کوششوں کو سراہنا، گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ کی عزت کرنا۔ بے شک ہماری بیٹیاں آج یہ کہتی ہیں بھائی ہم پہ تو واجب نہیں ہے، ہم کیوں خدمت کریں؟ بھائی آپ پہ واجب نہیں ہے لیکن کیا آپ کے وہ بزرگ نہیں ہیں؟ ہم گر سکتے ہیں، بس کو سٹاپ اچانک لگے گا دھکا لگنے سے، تو ہم تو غیروں پہ رحم کھا لیتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں؟ شوہر کے ماں باپ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں کیا کہ آپ ان پہ رحم کھائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر میں آپ پہ رحم کھائے گا، آپ کو بھی ایک اچھی کرے گا، یہ تو جیسے بات عمل ہے۔ تو شوہر کی دلجوئی کرنا، اس کے کام کو اکنالج کرنا، اس کے ساتھ اس کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، اس کے ماں باپ کی عزت کرنا، میں سمجھتی ہوں شادی ہے کہ بھئی ہے، قرضے ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، تو یہ مل لیتے ہیں۔ آپ یہ جو بیسک ہے نا، ان پہ جب توجہ دیں گی تو انشاءاللہ تعالی دونوں میاں بیوی مل کے مضبوط ستون بن کے خود ہی مقابلہ کرتے چلے جائیں گے، کوئی پریشانی آئے ہی نہیں۔ تو یہ لڑکیاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے، اسی لیے انہیں ماں بننے کا بھی شرف اللہ نے دیا۔ باپ جو ہے وہ اولاد کو جنم نہیں دے سکتا، ماں کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کلیجہ دیا ہے کہ آپ اس کے اندر
ہر طرح سے اپنے اندر برداشت رکھیں، تحمل رکھیں اور شوہر کی صحیح معنی میں ہم سفر بنے. یہ صرف باتیں کرنا، کھانا تو پکا دیا تھا میں نے، صفائی تو کر دی تھی، اور کیا کروں؟ نہیں، آپ کا اخلاق، مسکرا کے سلام کرنا، شوہر کو ویلکم کرنا، اس کے لیے چائے تیار رکھنا، یہ حسلوک جو ہے یہ آپ کا انشاءاللہ گرویدہ بنائے گا. ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب. بہت شکریہ. ہماری خواہر نے اتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اور ہماری اصلاحی گفتگو کو تو وہ بہت ہی زیادہ سراہتی ہیں. تو آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کری ہوں گی اور اپنی گرہ میں باندھ لیں. جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے، اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنی گرہ سے باندھ لیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے سسرال کی بات میکے میں اور میکے کی بات سسرال میں نہ کریں، اور اگر بھولے سے بچی کر بھی لے تو اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کریں. تو اسی کے ساتھ میں بہت ہی جو ہے وہ مشکور و ممنون ہوں اپنی خواہر کی کہ انہوں نے ہماری اصلاح فرمائی. اور میں چاہوں گی چلتے چلتے ہماری ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام ناظرین کے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجئے جو کہ کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی مبارک زبان سے جو ہے وہ اتنا بابرکت دن بھی گزرے ہیں. ابھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو ہے ولادت، بیوی معصومہ قم کی ولادت، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہماری خواہر جو ہے وہ دعا کر دے. جی ضرور. پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کیونکہ روز جمعۃ المبارک بھی ہے اور جمعے کے دن کوئی بھی ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جب دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور بہرحال جیسا کہ نگہت زیدی صاحبہ نے فرمایا کہ کل سید بطحا حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی تھی، اور معصومہ قم کریمہ اہل بیت علیہ السلام کی کل کے روز ولادت ہے. تو بس پروردگار عالم سے ان دو ہستیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں کہ بار الہا ہماری بیٹیوں کے وقت کھول دے، اور پروردگارہ جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں ان کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جناب سیدہ کبھی نیا لباس نہیں تھا، کبھی اچھا کھانے کو نہیں تھا، لیکن ہمیشہ جناب امیر کا مسکرا کے استقبال کیا. ہماری بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی کہ آپ تو جنگ میں چلے گئے تھے، کئی مہینوں سے گھر پہ نہیں تھے اور حسنین کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا. یہ شکایت نہیں کرتی، مسکرا کے استقبال کرتی ہے میری بیوی. تو جناب سیدہ کہ ہم ضرور ان پہ درود بھی بھیجیں، ان کے نعرے بھی لگائیں، ان کے فضائل سنیں، لیکن میری بیٹیاں کوشش یہ کریں کہ بیوی کی زندگی سے اپنی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کریں، استفادہ حاصل کریں. اور پروردگار سے بس دعا کرتی ہوں پڑھنے والے جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کو وہ سمجھ، وہ سوجھ بوجھ عطا کر دے جو ہمارے بزرگوں میں تھی. یہ کبھی بھی شکایت نہیں کرتے تھے، زندگی صبر کے ساتھ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ گزارتے تھے. اور پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ یہ جو بہت ہی پیارا پلیٹ فارم سجایا ہے نگہت باجی نے بندھن کا ہدایت ٹی وی کے وسیلے سے، پروردگار عالم نگہت باجی کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب کو چہارد معصومین کی خوشنودی عنایت فرما، اور اس پلیٹ فارم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم سب سے خوشنود و راضی فرما اور ان کا ظہور دیکھنا ہم سب کی آنکھوں کو نصیب فرما. اور آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں آج کے دن کی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنے گھر میں شاد و آباد. بہت شکریہ، بہت شکریہ میری خواہر کا کہ اتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی. مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو خوش آباد رکھے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو آج کا ہمارا موضوع تھا خوشحال زندگی کے حوالے سے پسند کیا ہوگا، اور سم اپ کرتے ہوئے تمام گفتگو کو میں یہ کہتی چلوں کہ بڑا خوبصورت انداز میں کسی نے کہا کہ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. تو زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ وفادار سچائی سے پیش نہیں آئیں گے تب تک ان کے رشتے میں مضبوطی نہیں آ سکتی. تو بس اس بات کو جو ہے وہ آپ مد نظر رکھیں، اور وہ تمام مائیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
انشاءاللہ تعالی اللہ میاں نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کے بھی اچھے سبب اللہ تعالی بنائے گا، اور ہماری یہ دعا ہے۔ تو اب چلتے ہیں، آخر میں ہمارے پاس ہیں چند منٹ، تو چلتے ہیں ہم آج کی آئی ڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور آج کی ایک آئی ڈی ہے، اس میں لڑکا جو ہے وہ 26 ایئرس آف ایج ہے، 5'8" اس کی ہائٹ ہے، اور ویسٹ مڈلینڈ میں وہ رہتے ہیں، قیام پذیر ہیں، اور سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں، شیعہ سید ہیں، بہت اچھی فیملی ہے، بھائی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، یہ سب سے چھوٹے ہیں گھر کے اندر، اور ماشاءاللہ اچھی کی کہتے ہیں کہ پیکج ہے ان کا، سیلری پیکج بھی ہے اچھا، اور یہ جو ہے ابھی تقریباً ان کو یہاں پہ نیشنل ہیں، یہاں کی نیشنلٹی بالکل ان کو ویزا یہاں کا مل چکا ہے غیر معینہ مدت کے لیے رہنے کا، اور جو ہے وہ لیکن یہ ابھی تقریباً کوئی 5 یا 6 سال ہوئے پاکستان سے آئے ہیں۔ بہت اچھا اخلاق ہے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایسی کوئی گھریلو ٹائپ لڑکی ہے جو کہ جس کی ماں تلاش کر رہی ہے، تو پلیز آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 36 ایئرس آف ایج 36 ہونے جا رہے ہیں، وہ لڑکا شیعہ سید ہے، اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5'10" ہے، بہت ہی حوزے سے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ تو اسلامی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پریکٹسنگ ہو تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ قائم کریں، شیعہ سید ہے اور اچھا لڑکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ اور بھی بہت سی آئی ڈیز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتی ہوں جب آپ مجھے فون کریں گی، لیکن فون کرنے کے جو اوقات ہیں اس کو ذرا آپ مد نظر رکھیں کہ مجھے جو ہے وہ 6 بجے کے بعد آپ رنگ کریں، اور انشاءاللہ پھر میں پوری طرح کوشش کرتی ہوں آپ کے۔ لیکن صرف اور صرف میں ایک بات کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کے لیے آپ لوگ جب رشتہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ کوئی ونڈو شاپنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ، اور پھر میں جو ہوں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہوں ایسے لوگوں سے کہ اگر آپ کو 1 دفعہ دکھایا 2 دفعہ دکھایا تھی آپ سیریس ہی نہیں ہیں، تو پھر جو ہے نا پھر میں معاملہ جو ہے وہ پھر آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو دکھاتی رہوں، ونڈو شاپنگ آپ کرتی رہیں۔ بلکہ آپ اگر آپ کو پہلا ہی ہم نے کوئی رشتہ دکھایا ہے تو آپ بسم اللہ کر کے اس سے جو ہے وہ بات چیت کرنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ ہاں اگر کرائٹیریا آپ کا نہیں میچ کرتا تو حالانکہ میں حد الامکان کوشش کرتی ہوں جب آپ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ میرا کرائٹیریا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو میں اسی سے بہت نیئرسٹ اور میچ کر کے دیتی ہوں آپ کو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بنے گا تو مجھے بتا دیں تاکہ ہم اس کو آگے ایک اسٹیپ لینے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہیں پہ بات ختم کر دیں اور آپ کو میں دوسرا رشتہ دکھا دوں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک بھی رکھ لیا، دوسرا بھی رکھ لیا، تیسرا بھی جو ہے وہ رشتہ وہ، اور پھر آپ مجھے مزید کہتی رہتی ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں۔ تو ایسے نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح آپ دوسروں پہ مہربان نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کس طرح آپ تک پہنچے گی۔ تو آپ جو ہے جینوین ہو کے جو ہے وہ رشتے تلاش کریں، اور میں آپ کے لیے بالکل حاضر ہوں، یہاں پہ بیٹھی ہوں اسی پروگرام کو لے کے۔ تو اور ماشاءاللہ ایک سکسیسفل پروگرام ہے جس میں کہ بہت سارے رشتے ہو بھی چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنی کیا کہتے ہیں اگر کوئی پیچیدگی ہوتی ہے رشتوں میں اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو پرابلم کو سالو کرنے کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہم مدد کریں گے۔ لیکن چلتے چلتے کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہم نے منائی ہے تو ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑے سے اشعار آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر لوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ سے اجازت طلب کروں گی۔ تو چلتے ہیں چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہوئے کہ ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، کہ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں،
پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو۔ بے شک اتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ بار بار نبی نے اپنی آل کو پہچانوایا، لیکن افسوس امت نے نہ پہچانا۔ آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدہ و بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ وہ لوگ جو کہ جناب ابی طالب پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر رسول خدا کا نکاح خواہ مسلمان نہیں تو پھر کون مسلمان ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت شاعری ہے، اللہ تعالیٰ جس نے بھی یہ شاعری ترتیب دی ہے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ لوگ کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و آباد رہیں، اور اسی طرح آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور یاد رکھیں کہ ہمارا ٹائم ہر اتوار کو 3 بجے ہے، تو آپ ضرور دیکھ لیں، اور یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں اگر مس کر دیں، لیکن مس نہ کیا کریں کیونکہ ہم آپ کو مس کرتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھتے تو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔